नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौहीद का इल्म हासिल करने के लिए जमा फ़रमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौहीद के तकाज़ों को समझने वाला और अपने कलिमे को मुकम्मल करने वाला और हम जो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं उसके तकाज़ों को पूरा करने वाला हमें बनाए और इसके ज़रिए से हमें इस तौहीद के ज़रिए से हमें जन्नत दे और इस तौहीद के ज़रिए से हमें जहन्नम से नजात दिलाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब। मेरी बहनों, पिछले दुरूस में हमने ये तौहीद की इम्पोर्टेंस क्या है, तमाम इबादत की बुनियाद तौहीद ही है, ये पढ़ा और तौहीद की फ़जीलत हमने पढ़ी और तौहीद गुनाहों से इंसान को कैसे पाक करती है हमने ये भी पढ़ा कि तौहीद के तमाम तकाज़ों को पूरा करने वाला बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। इस पर भी हमने मुफस्सलन इल्म हासिल किया और शिर्क से डरने का बयान भी हमने पढ़ा पिछले दुरूस में कि कैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए शिर्क से डर कर दुआएं मांगा करते थे, शिर्क से बचने की दुआएं मांगा करते थे और ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ कैसे दावत दिया अम्बिया अलैहिस्सलाम ने और कैसे उम्मतों ने उनके साथ रवैया किया और अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद को क़ायम करने के लिए तौहीद को यानी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ दावत देने में उनका क्या रोल था। सहाबा कराम का, अम्बिया अलैहिस्सलाम का पहले, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर सहाबा कराम का, ये हमने देखा और ये भी हमने पढ़ा था तौहीद की तफसीर और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत का मफ़हूम क्या है, यानी कलमे शहाद ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम क्या है। और बहरहाल हमने कई तुर्क से, यानी जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख़ास हमने तज़किरा पढ़ा था कि कैसे आपने तौहीद को क़ायम करने की कोशिश की। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के बारे में तो पढ़ लिया, आज इंशाअल्लाह हम शिर्क के मुताल्लिक़ पढ़ेंगे, है ना। शिरकिया चीज़ें क्या क्या हैं, आज हम इंशाअल्लाह उसको देखना शुरू करेंगे। पिछले दर्स में हमने तौहीद के बारे में उलूम हासिल किए थे अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ दुरूस में। आज हम क्या देख रहे हैं मेरी बहनों, शिर्क क्या है। तो आइए देखते हैं। ये जो बलाओं को दूर करने के लिए, यानी मुसीबतों को, परेशानियों को, बलाओं को दूर करने के लिए छल्ले पहने जाते हैं, धागे बांधे जाते हैं, ये तमाम शिर्क है। अब आइए दलील देखते हैं इसकी। अब लोग बोलेंगे अरे धागा हमने ऐसे ही बांध लिया। आप देखें, सुभान अल्लाह, यानी हर 10 में एक यहाँ पर नौज़ बिल्ला इतना शिर्क है ना कि गाड़ियों पर लोग जाते हैं, पैरों में धागे बांधे होते हैं, लाल धागे, काले धागे, हाथों में धागे, पैरों में धागे, यानी ये धागे जो बांधे जाते हैं और छल्ले पहने जाते हैं मुरादों के। अब ये धागे, ये छल्ले क्या हैं, कैसे ये शिर्क की शक्ल इख्तियार करते हैं, आइए हम अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में उसको देखने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं मेरी बहनों कि शिर्क की वजाहत करने के लिए, शिर्क की वजाहत करते हुए यहाँ पर, यानी हमने जो पिछले दुरूस पढ़े तो शिर्क की वजाहत हमें हुई कि अगर हम मतलब अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह नहीं देते, अल्लाह ताला के ऊपर हमारा अक़ीदा पूरा मुकम्मल नहीं रहता, तो फिर उस इंसान से क्या होता है, शिर्क सरजद होता है ना। हमने पिछले दुरूस में पढ़ा ना कि तौहीद की तकमील कैसे होगी हमारे, कि हम शिद्दत से अल्लाह ही को चाहेंगे, शिद्दत से अल्लाह ही की बड़ाई को हम तस्लीम करेंगे, है ना। पिछले तौहीद के दुरूस में हमने ये बात सीखी थी। अब मेरी बहनों, तौहीद को और अच्छा आपको समझना है तो फिर इसकी अपोजिट वाली शिर्क की चीज़ों को भी आपको जानना होगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको हमेशा राहत राहत आराम ही मिलता रहा, मुश्किल आपने देखी ही नहीं, तो क्या होता, उस राहत का आपको अंदाज़ा नहीं होता। अगर आप मुश्किलात को भी देखती हैं तो उस वक्त वो मुश्किलात से परेशान होकर, उससे तकलीफ़ उठाकर जब राहत में आती हैं तो सुभान अल्लाह, कैसे आराम और आराम महसूस होता ना। तो इसी तरह जब आप शिर्क के चीज़ों को समझेंगी तो आपको समझ आएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे तौहीद से मालामाल जो किया ना,
علم التوحید ہمیں دیا، ہمیں توحید والا بنایا، تو سبحان اللہ اس وقت آپ اس توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی لذت کو محسوس کریں گی، اس توحید کی برکات کو محسوس کریں گی جب آپ شرک کی گندگی کو دیکھیں گی۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننا ہے آپ کو، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ توحید کے بارے میں زبردست آپ کو نالج ہو۔ اس کے بعد شرک کیسے ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں آپ، کیا کیا اقسام ہوتے ہیں شرک کے، شرک اکبر ہوتا ہے، شرک اصغر ہوتا ہے، تو وہ کون سے اعمال ہیں وہ بھی دیکھنا ہم کو ضروری ہے، کیونکہ شرک اکبر جب کرتا ہے نا انسان، توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک اکبر جب کرتا ہے نا انسان، تو وہ مکمل طور پر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا پڑتا ہے شرک اکبر کرنے سے، مکمل طور پر وہ اسلام سے خارج ہی ہو جاتا۔ اب جیسے ابھی میں نے ایک آپ کو یعنی شروعات میں یہ بات بتائی کہ آج ہم کس بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے جو چھلے پہنے جاتے، دھاگے باندھے جاتے، یہ تمام شرک ہے۔ اب یہ جو عنوان، کتاب کا عنوان ہی یہی ہے، رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے پہننا، چھلے پہننا اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے، باب یہی ہے، یعنی چیپٹر ہی یہی ہے۔ تو یہ صاحب کتاب، ہم جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ، جو کہ کتاب التوحید کے لکھنے والے ہیں۔ تو اس میں سے آج میں آپ کو وہ باب پڑھا رہی ہوں، وہ چیپٹر پڑھا رہی ہوں جس میں انہوں نے باضابطہ یہ چیپٹر باندھا، کیا؟ رفع بلا یعنی بلاؤں کو دور کرنا، دفع مصائب یعنی مصائب کو دور کرنا، اس کے لیے چھلے پہننا اور دھاگے وغیرہ باندھنا شرک ہے۔ میری بہنوں، اس عنوان سے ہی آپ کو واضح ہو جائے گا کہ چھلا پہننا، دھاگا باندھنا، اس کے علاوہ جو من کے ہیں، تعویذات ہیں، لوہے کی کوئی چیزیں لگا لیتے ہیں، چاندی کی کوئی چیز پہن لیتے ہیں، اور دیگر مختلف اشیاء جو بھی گلے میں یا ہاتھوں پہ یا کلائیوں میں یا پیر کے کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے وہ ٹخنے کے پاس بندھی جاتی نا، یا پھر لٹکائی جاتی ادھر ادھر، یا گھروں میں لگاتے ہیں، یا گاڑیوں پر، یا چھوٹے بچوں کے گلوں میں ڈالتے ہیں کسی مخصوص مقصد کے تحت، یعنی ان کا نظریہ، ان کے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز انہیں بچائے گی، دھاگا باندھتے ہیں ہاتھ پر، ایون جو کالا ٹیکا لگاتے نا، کالا ٹیکا اس وجہ سے لگاتے ہیں کہ وہ ساری نظر، کسی کی نظر بد کہیں نہیں، وہ ٹیکے پر جا کر ختم ہو جائے گی، یعنی حتیٰ کہ کالا دھاگا باندھنا، ٹیکا لگانا، یا پھر کچھ بھی اٹکانا لٹکانا، یہ سوچ کر کہ اب جیسے ہوتا ہے نا، نیمبو لگایا جاتا، ہری مرچی لگائی جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے گھروں پہ دیکھیے، گھر کے انٹرنس پر نیمبو ہری مرچی، یعنی نیمبو میں، ہری مرچی میں اتنا زیادہ پاور ہے کہ وہ ساری نظر بد کو ختم کر دے گی۔ کیا عجیب و غریب باتیں ہیں۔ تو یہ جو تمام عقائد رکھنا، کوئی بھی تعویذات باندھ لینا، لوہے کا کوئی چیز پہن لینا، چاندی کی کوئی چیز پہن لینا، یا گلے میں باندھنا، لٹکانا، گھروں میں لگانا، گاڑیوں میں، چھوٹے بچوں کے گلوں میں، یعنی یہ جو چیزیں دھاگے وغیرہ، تانت وغیرہ باندھے جاتے ہیں، یہ تمام اس عقیدے سے یہ باندھے جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلائیات کو، مصیبتوں کو یہ دفع کرتے ہیں، چھلے، دھاگے اور اس طرح کی تعویذات، یہ چیزیں نعوذ باللہ ابھی نہیں بلکہ عربوں کے زمانے میں بھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی عربوں میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ یہ جو اشیاء ہے نا، یہ مصیبت کو دور کرتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش آئیں گی اس کو ٹال دیتی ہے، روک دیتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ایسی حقیر اشیاء جو کہ مطلب اس کے اندر کوئی زور ہی نہیں ہے، کاغذ کا ٹکڑا ہے، تعویذ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا، اس کے اندر کچھ بھی لکھا ہوتا ہے، تو وہ، یا پھر لوہے کا کوئی کیا کہتے ہیں کہ چھلا ہوتا ہے، یا پھر چاندی کا کوئی چھلا ہوتا ہے، یا کچھ بھی کسی بھی چیز کو جو کہ ایک حقیر اشیاء ہیں، وہ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو روک سکتی ہیں،
یعنی اللہ جو چیز مقرر کرتا ہے انسان کے اوپر، تقدیر من جانب اللہ ہوتی نا. انسان یہ جو توحید کے کلمات پڑھتا ہے اس میں یہ کہتا نا والقدری خیرہ و شرہ من اللہ، یعنی جو قدر ہے، جو تقدیر ہے، اس میں جو شر بھی ہے یا خیر بھی ہے، کس جانب سے ہوتا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. والقدری خیرہ و شرہ من اللہ والبعث بعد الموت. یعنی یہ جو ارکان اسلام ہیں، ارکان اسلام میں انسان یہ پڑھتا ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، وصوم رمضان، وحج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا. یہ سارے یعنی ارکان اسلام جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اقرار کرتا ہے والقدرہ و خیرہ، خیر و شر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ، یہ جو توحید کے کلمات ہیں، اقرار کرتا ہے بندہ، کلمے کے اقرار ہیں، ارکان اسلام کو پورا کرنا ہے، اسے کلمے کے تقاضوں کو اسے پورا کرنا ہے، تو پھر اس کی باتوں پر، الفاظ پر غور کرے. ہے نا کیا کرتے ہیں؟ صرف یہ بچپن میں رٹ لیتے ہیں چھٹا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ کہہ کر، ایمان مجمل، ایمان مفصل کہہ کر بس رٹ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو پورا آ گیا اس کو. وہ فر 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 طوطے کی طرح سنا دیتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یعنی وہ ایک خالی سیکوینس، اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. وہ جب کہہ رہا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس چیز پر ایمان لایا؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اس بات پر بھی ایمان لایا ہے کہ خیر اور شر جو ہوتا ہے، تقدیر جو ہوتی ہے، وہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ. وہ پڑھتا ہے لیکن اس کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھتا، اسی لیے تو گڑبڑ ہے. یعنی جب یہ بات تقدیر جو چیز ہے وہ خیر اور شر اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حقیر اشیاء جو مانتا ہے، لٹکاتا ہے، اٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اسے بچائیں گی، تو پھر یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہوئی، یہ تو بڑا شرک ہو گیا. شرک اکبر کہتے ہیں اسے، کیونکہ ایسا کرنے والا، یعنی یہ جو تاگے باندھ رہا ہے، کچھ بھی مطلب جو بھی دھاگا باندھ رہا ہے، کچھ بھی چھلا پہن رہا ہے، یہ سوچ کر کہ یہ چیز اسے بچائے گی، مطلب اس نے اس پر بھروسہ کر لیا، اس چیز پر. ان اشیاء کی محبت اس کے پاس موجود ہوتی ہے، ان اشیاء کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصائب سے روکنے کا اور بیماریوں سے، بلاؤں سے، کیا کہتے ہیں کہ مصائب سے بچانے کا ذریعہ سمجھتا اسے. تو یہی تو شرک ہے پھر. کیونکہ میری بہنوں، اصل اصول کیا ہے؟ کوئی چیز کے اوپر آپ یعنی بھروسہ کرتے ہیں، کوئی چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بچائے گی یا پھر یہ آپ کو شفا دے گی، یہ آپ کو فلاں کرے، تو وہ تو ظاہری اسباب جو سامنے نظر آ رہا ہے نا، بندے کے ظاہری طور پر اس کا اثر نظر آ رہا ہے، تو وہ چیز کے اوپر آپ کو عقیدہ رکھنا ہے. جیسے شریعت نے جس چیز کی اجازت دی نا، جیسے تجربہ ہے. کیا ہے بات کا تجربہ؟ کہ طبیب نے کوئی دوا دی، وہ دوا استعمال کر کے بندہ اچھا ہو گیا، تو بولتے کہ ہاں یہ دوا ہے، یہ طبیب نے پرسکرائب کیا ہے، یہ طبیب نے اس کو بنایا ہے نا. میڈیکل نالج رکھنے والے دواؤں کو بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دوا، یہ ڈوز اتنا دینا ہے. تو اب یہ تو یہ نہیں بولیں گے ارے دوا کھانا شرک ہے، نہیں بول سکتے نا، کیونکہ دوا سامنے دکھ رہی ہے کہ ہاں یہ چیز یہ ڈاکٹر نے بنائی اور اس کو یعنی اس طریقے سے بنائی گئی، اور یہ بیماری کے لیے یہ ہے، یہ بیماری کے لیے یہ سمجھ آئی بات. آگ ہے تو وہ جلاتی ہے، یہ بات سمجھ آ رہی ہے، تجربے سے بھی ظاہر ہے. ٹھنڈا پانی ہے تو تجربے سے ظاہر ہے کہ وہ پانی کسی میں ڈالو تو وہ ٹھنڈک ہوگی، اس سے گرم پانی سے گرمی حاصل ہوگی، ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈک حاصل ہوگی. یہ سامنے دکھ رہے ہیں اسباب، اس کے اوپر کوئی بندہ یقین کرتا ہے تو ٹھیک ہے. اب ایک دھاگا ہے، کہہ رہا ہے کہ دھاگا میں باندھ لوں تو مجھے نظر بد نہیں لگی.
کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، یہ دھاگے کے اندر اتنا پاور ہے۔ دھاگے کے اندر کیسے ہو سکتا پاور؟ اب کوئی ہے اپنے گھروں کے پاس پیٹھا لٹکا لے رہا ہے، ہوتا نا، مطلب وہ لٹکاتے کچھ بھی لگا لیتے ترکاریاں، وہ ترکاری کھانے کے لیے ہے، نیمبو ہے، مرچی کھانے کے لیے ہے، اس کو دروازوں کے پاس لٹکا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری بلا اس میں چلی جائے گی۔ کیسے جائے گی؟ وہ نیمبو میں، مرچی میں، کوئی دھاگے میں، کوئی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے قدر کو روک دے، نعوذ باللہ۔ نہیں، یہ نیتوں کی وجہ سے ان کے اندر شرک ہوگا۔ اور کیسے شرک ہو بھی؟ شرک اکبر۔ مثلا کوئی شخص چھلا پہنے، دھاگا پہنا اور اس کو سبب سمجھ بیٹھا، یہ عقیدہ اس کا ہے کہ یہ اتنی اثر انداز ہے کہ یہ جب باندھ لو ہمارے گلے میں تو کوئی چیز نظر بند نہیں لگ سکتی، بیمار پڑنے بچہ بار بار بیمار پڑ رہا، ماں اس لیے میں تعویذ ڈال دی، تو وہ تعویذ جو ڈالی، وہ تعویذ کے اندر اتنا پاور ہے کہ اس کو بیماری سے دور کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی چیز تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے؟ نہیں۔ گویا آپ دیکھیں گے کہ اس مسئلے کا حل ڈائریکٹ دل سے ہے، یعنی اس نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ یہ دھاگا مجھے بچائے گا، اس نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ یہ تعویذ مجھے بچا لے گی، اس نے دل میں یہ ٹھان لیا کہ چھلا مجھے بچائے گا، جبکہ یہ چیزیں اس کے یعنی عقیدہ بن گیا اس کا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے آیت کیا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میں تمام چیزیں اپنی طرف سے نہیں کروں کہ باجی کہہ رہے ہیں یہ جو جماعت والے ہیں نا تو یہی کہتے ہیں، یہ وہابی لوگ ہیں نا تو یہی کہتے ہیں کہ دھاگا نہیں بانو، مصائب میں چھلا نہیں پہننا، بولے مطلب کیا چھلا آ رہا بار بار، چھلا بولتے نا اسے، ہاں، تو وہ چھلا نہیں پہننا، وہ دھاگا نہیں باندھنا، یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، لوگ ایسے ہی بولتے تعویذ نہیں پہننا، کچھ بھی نہیں، اس میں قرآن لکھا ہے اس لیے ہم پہنتے۔ تو قرآن لکھ کے گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے نا، اگر ویسا ہوتا تو صحابہ کرام لٹکاتے، اگر ویسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے نواسے تھے نا، ان کو نظر بد کی دعا پڑھ کر نہیں پھونکتے تھے، نظر بد کے لیے وہ تعویذ ڈال دیتے تھے گلے میں، لکھ کے سورہ اخلاص، فلق، ناس وغیرہ سب لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تھے۔ ایسا نہیں کیا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اب یہ بولیں گے نہیں ان کی بات ہے، یہ شرک کیسا ہے، شرک کیسا ہے؟ آئیے دیکھیں سورہ زمر کی آیت۔ سورہ زمر کی آیت ہے، کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات الضر هل ہن کاشفات الضر، یعنی اے محمد ان سے پوچھو، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل کہہ دو اے نبی، افرأیتم کیا تم یہ سمجھ کے رکھے کہ ما تدعون من دون اللہ، یہ تم جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکار رہے نا، کہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ کا ارادہ کچھ کسی کو نقصان پہنچانے کا ہے تو هل ہن کاشفات الضر، یعنی ان کے اندر اتنا پاور ہے کہ یہ ہٹائیں گے میرے، مطلب میں کچھ نقصان پہنچانا چاہوں کسی کو تو یہ مل کے کچھ مطلب اس چیز کو روک سکتے ہیں کیا؟ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی ان سے پوچھو، اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے، یعنی اللہ کر جو کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یعنی ان کے اندر اتنا پاور ہے، ان کے اندر اتنا پاور ہے کہ وہ ضرر کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ مجھ پر، آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، آگے آیت ہے، او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتہ، یعنی یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے اے نبی مجھے تو، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے میری بہنوں اپنے نبی سے فرما دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا اس بات کا اقرار کر لینے کے باوجود کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق، مالک ہے، مدبر، یعنی اللہ ہی سب کچھ بنانے والا ہے، یہ بات کا انہوں نے اقرار کر لیا، تو تم اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے ہو، یعنی کہتے ہو کہ نہیں اللہ نہیں پیدا کیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نہیں، کون تم کو رزق دے رہا ہے؟ بولتے اللہ دے رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہوئے پھر الوہیت میں گڑبڑ کر دینے،
یہ بول رہے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، وہ بھی اختیار رکھتے، یہ بھی اختیار رکھتے، انہوں بچا لیں گے ہم کو، انہوں بچا لیں گے۔ اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہے کوئی جو تم کو فائدہ دینے والا نہیں نا، تو پھر اللہ کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ یعنی مشرکین جس توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہاں رب ہمارا اللہ ہی ہے، پالنہار اللہ ہی، رزق اللہ ہی دے رہا، پھر یہی اقرار کو کیا کرتے ہیں، پھر اس کا انکار کر دے رہے، یہ کہہ کر کے نہیں نہیں وہ ہمیں نقصان سے بچائے گا، یہ بچائے، یہ وہ ہوتے 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 لاسٹ میں یہ بھی آ گیا، تاگا، تعویذ، لوہا، چاندی، مطلب یہ کہ دھات بھی ان کو بچا لیں گے۔ اب کسی نے تو کیا کیا، آگے بڑھتے 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 اس قدر ان کا حال ہو گیا کہ وہ یعنی پکارتے ہیں لوگوں کو، کیا پکارتے، سوال کے لیے، کہ مطلب دیکھو ہم کو بچا لو فلاں، جا کے کوئی ہے نہیں وہاں پہ، قبر کے پاس جا کے پکار رہے ہیں، پتھروں کی مورتیوں کو پکار رہے ہیں، کوئی شجر کو پکار رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کہ درختوں کو جا کر پکار رہا ہے، درختوں کو پکار رہے ہیں، درخت کیا کریں گے تمہارے لیے، درخت کیا کرے گا تم کو، یعنی کامن سینس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مطلب کیا تم ان افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جس کو پکار رہے نا، یہ بھی پکار رہے، کئی قسم سے لوگ پکارتے نا۔ مشرک تو کیا کرتے تھے اس زمانے میں، مصیبت، دکھ کی پریشانی کے موقع پر بعض انبیاء کو، رسولوں کو، بعض صالحین کو پکارتے تھے، یعنی نیک لوگوں کو پکارتے تھے، بعض یعنی جو نیک لوگ جو فوت ہو گئے ان کو پکارتے تھے، بعض کیا کرتے تھے، فرشتوں کو پکارتے تھے، بعض ستاروں کو پکارتے، بعض کیا کرتے تھے، درختوں کو پکارتے، بعض پتھروں کو پکارتے، یعنی مطلب یہ کہ وہ فلاں 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 فلاں، کوئی بتوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی مٹی کے ڈھیروں کے پاس جا رہا ہے، کوئی درختوں کے پاس چلے جا رہا ہے، جا جا کر سب کو پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی اس شرک سے یعنی انبیاء کو بھیجا، مبعوث کیا انبیاء کو روکنے کے لیے، ان کو کہا کہ سب شرک کی صورتیں ہیں۔ اب اس آیت میں بھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے بھی ثابت کیا کہ تمام معبودان باطلہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اب ان اشیاء اور شخصیات کے متعلق مشرکین کا میری بہنوں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بلند مراتب ہیں، یعنی جس کو بھی پکار رہے ہیں نا، یہ لوگ فرشتوں کو پکار رہے ہیں یا انبیاء کو پکار رہے ہیں، اولیاء کو، صلحاء کو، جس کو بھی پکار رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں بلند مرتبے والے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ان کے ہاں سفارش کریں گے۔ یہ بالکل بے بنیاد ہے، بے بنیاد بات۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے رد کر دیا ان کی بات کا، کہ سوال ہی نہیں ہے کسی کا بھی بچانے کا، کسی کو سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ اگر ارادنی اللہ بدر، اگر اللہ کا ارادہ نقصان پہنچانے کا ہے تو کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کی آیت بھی ہے اور کئی جگہ احادیث بھی اس ضمن میں آئی ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے یہ کہ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو اے نبی ان سے پوچھو، کوئی ہے روکنے والا اللہ کو؟ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ مخرب فلاں بول دیں گے تو ہم پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ روک دے گا مصیبتوں کو، پریشانیوں کو؟ نہیں، بلکہ تمہارے یہ صرف خیالات ہیں، خیالات ہیں۔ یہ نفی کرتا ہے قرآن بھی، اور کئی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ قرآن کی آیت تو بڑی کھلی واضح ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ترجمہ بتایا نا۔ مطلب یہ کہ یہ شرک بے بنیاد ان کے عقیدے ہیں۔ یہ آیت نہیں پڑھتے یہ لوگ کہ مطلب اللہ نے صاف فرما دیا کہ کوئی اللہ اگر کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کوئی ہے جو تم کو فائدہ دے؟ کوئی نہیں، تو پھر اللہ ہی کو پکارو۔ کیوں شرک کرتے ہو، یہاں وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ قدرت ہی حاصل نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ نقصان یا فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی شخص یا چیز اس نقصان کو، اس ضرر کو ہٹانے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نفع دینے یا نقصان پہنچانے کے لائق سمجھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں۔ وہ ان کے پیش نظر جو بھی ہے نا، چھلے، دھاگے، یہ فلاں، یہ تمام کام جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، اس کو پکار رہے ہیں، یہ باندھ لیا، وہ لٹکا لیا، یہ اٹکا لیا، تو یہ سارا شرک ہے۔
آئیے ایک اور مزید ایک حدیث کا آپ کے سامنے ذکر کروں، مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، سن لیجئے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رأى دیکھا، رجلا ایک آدمی کو، فی یدہ اس کے ہاتھ میں کیا تھا، حلقۃ من صفر، حلقۃ من، حلقہ یعنی ایک گول چھلا پہنا ہوا تھا، کس کا، صفرن، صفر کہتے ہیں پیتل کو، یہ ہاتھ میں وہ ایک چھلا پہنا ہوا تھا پیتل کا۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ھذا، کیا ہے یہ، کیا پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، کیا ہے یہ، کیوں ڈالا ہوا ہے یہ چھلا، کیا ہے یہ، ما ھذا، تو قال، اس نے کہا، من الواہنہ، من الواہنہ، کہا کہ یہ ایک واہنہ ایک مرض ہے جس کی وجہ سے میں پہنا ہوا ہوں۔ تو فقال، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انزعھا، کیا فرمایا، انزعھا، تو اس کو فوری اتار دے، حکم دیا اسے اتار دو۔ فإنها لا تزیدک الا وہنا، کیا فرمایا، اس لیے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، مزید تمہاری بیماری میں یہ اضافہ ہی کرے گا۔ فإنک لو مت وہی علیک، اور اگر تمہیں چھلا پہنے ہوئے تمہیں موت آ جائے گی، چھلا پہنے ہوئے تمہیں موت آ جائے گی، فإنک لو مت، فإنک پس بے شک تو، لو اگر، مت یعنی موت آ جائے تجھے، وہی علیک اور یہ تیرے اوپر ہی لگا ہوا ہو چھلا، ما افلحت ابدا، کیا فرمایا، ما افلحت ابدا، تجھے کبھی بھی نجات نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی واضح حدیث ہے میری بہنوں، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، سنن ابن ماجہ میں بھی آئی ہے یہ حدیث، یعنی صاف دیکھیے الفاظ، پھر سے میں پوری حدیث عربی اور اردو میں نے آپ کو ترجمہ کیا تھا، اب صرف اردو کا ترجمہ آپ کو سناؤں، غور سے سنیے، دیکھیے کیسی یعنی واضح حدیث ہے، اس کے بعد اور کیا چاہیے انسان کو۔ واہنہ کا لفظ ہے نا، اس میں ایک مرض تھا اس دور میں، واہنہ کہہ کر، یہ ایک یعنی اکثر مرد آدمیوں کو کوہنی اور کندھے کے درمیان میں بعض وقت تکلیف ہوتی تھی، اور یہ تکلیف اکثر مردوں کو ہوتی تھی، تو وہ لوگ وہ چھلا پہنتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ چھلا پہننے سے وہ مرض نہیں ہوگا، جبکہ وہ چھلے سے اس بیماری کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس عقیدہ تھا، ایک عقیدہ تھا کہ چھلا پہنے گے تو بیماری نہیں ہوگی، بس ایک عقیدہ تھا۔ تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو الفاظ ہیں نا، ما ھذا، کیا ہے یہ پوچھے، یعنی مطلب یہ کہ ہوتا نا بعض وقت ہم کسی چیز پر غصے میں آ جاتے ہیں اور بہت ہی غلط حرکت کسی کی ہوتی ہے تو ہم کیا پوچھتے ہیں، کیا پہنا ہے تم نے، نہیں پوچھتے کیا ہے یہ، کیا پوچھتے ہیں، کیا ہے یہ، ہے نا، الفاظ دیکھیے، غور کریے الفاظ پر، کیا پوچھتے ہیں ہم لوگ اگر کوئی کچھ بھی یعنی ایسی کوئی غلط حرکت کر دی ہے جو کہ آپ کو مطلب گوارا نہیں ہے وہ حرکت، اور اس نے بہت ہی بڑی غلطی کی، تو ایسے نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، یہ نہیں کہتے، کیا ہے یہ پوچھتے نا، ما ھذا، دیکھیے الفاظ بھی دیکھیے حدیث کے کیا فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ھذا، یعنی اس چھلے کے متعلق جو دریافت کرنے کا یہ انداز، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عمل پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا پوچھا، ما ھذا، کیا ہے یہ پوچھے، تو پھر وہ جو شخص نے کہا نا واہنہ، یعنی ایک بیماری ہوتی تھی جو انسان کو کمزور کر دیتی تھی، تو بولے کہ نہیں، یہ وہ جو واہنہ کی بیماری، اس کی وجہ سے میں نے پہنا، تو کیا فرمایا، انزعھا، یعنی انزعھا، اتار اس کو، بولے اتار پھینکو اس کو، بولے یعنی حکمن کہا، انزعھا، اس کو اتارو، بولے یعنی اگر ایسا ہوتا تو مطلب اگر وہ ایک چھوٹا موٹا گناہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ نہیں، آئندہ نہیں کرو اس طریقے سے، یہ تمہیں کوئی مطلب نقصان فائدہ نہیں دے گی، آئندہ ایسے نہیں کرو، یا پھر اسے نہیں پہننا چاہیے تھا، ایسا کچھ بھی کہہ سکتے تھے، اسے نہیں پہننا، الفاظ دیکھیے، آپ الفاظ دیکھیے، انزعھا، اتارو اس کو، بولے انزع، امر کا صیغہ ہے، اتارو، بولے یعنی مطلب یہ کہ یہ شرک ہے، اس کو، اچھا یہ شرک ہے کیسے اندازہ، اور بھی آپ مطلب ایک تو غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ناراضگی کا اظہار، الفاظ میں سختی، پھر آگے الفاظ کے حدیث کے الفاظ دیکھیے، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ، اگر تو مر گیا نا، وہی علیہ کا، یہ تیرے اوپر لگا ہوا تھا، ویسی چھلا ہے، دھاگا ہے، جو بھی ہے وہ پہنا ہوا ہے عقیدے کی بنا پر،
اور وہ وہی علی کا وہ تجھ کے اوپر تیرے اوپر اگر ہے اور اس حالت میں تیری موت آ گئی، ما افلحت ابداً، تو کبھی فلاح نہیں پائے گا، یعنی تجھے جنت ملے گی ہی نہیں، حالت ایمان پر تیری موت نہیں ہوگی، ما افلحت ابداً، بولے کبھی تجھے فلاح ملے گی نہیں بولے۔ تو میری بہنوں، جب اتنی کلیئر حدیث ہے، اتنی واضح حدیث ہے، تو پھر اس کے باوجود اگر یہ لوگ عقیدے کی بنا پر کہ اس میں تاثیر ہے، یہ پہنے تو ایسا ہوگا، وہ پہنے تو ایسا ہوگا، پھر یہ نعوذ باللہ کہاں سے ایسی باتیں اپنے دماغوں میں لا لیتے ہیں اور اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے نا، بندے کا کوئی چیز پہن رہا ہے اور اس کی تاثیر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ پہننے سے جسم میں نقصان نہیں ہوگا، یعنی روح کو نقصان نہیں ہوگا، نفس کو نقصان نہیں ہوگا، جسم کو نقصان نہیں ہوگا، کمزوری نہیں آئے گی، تو یہ تو نعوذ باللہ یعنی مشرک کی عقل کام ہی نہیں کرتی یہ جگہ پر۔ وہ چھوٹے نقصان سے بچنے کے لیے، چھوٹے نقصان سے بچنے کی خاطر کوئی ایسا کام کر بیٹھتا جو پہلے سے بھی بڑا نقصان اس پر مسلط ہو جاتا، مگر کیا ہوتا، وہ عقل کی کمی کی وجہ سے، یعنی مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جاہل کہا۔ یہ جہالت ہی ہے نا، یہ یعنی اتنی بڑی جہالت کہ کیا سمجھ رہا ہے کہ کون سی بھی چیز پر، آپ دیکھیے بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، ایک جگہ ایک اتفاق ہوا ایک پروفیسر کا، بہت پڑھا لکھا، بولے بہت پڑھا لکھا پروفیسر ہے، اس کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، مشرک ہے لیکن اس کی جہالت دیکھ کر مجھے ہنسی آئی کہ نعوذ باللہ اتنا پڑھا لکھا انسان ہے، اتنا خوبصورت اس نے اپنا گھر بنایا، بڑا خوبصورتی کے ساتھ بڑا زبردست گھر بنایا، اور دروازے پر اس نے نیمبو، ہری مرچی، وہ کیا کیا پتہ نہیں، مطلب نیمبو، دو چار ہری مرچیاں اس میں لگی ہوئی، اور وہ دروازے پر لگا ہے۔ تو مجھے ہنسی نکل گئی، مطلب یہ کہ اس کی جہالت کی حد دیکھیے، اتنا مطلب کمایا، اتنا مطلب محنت کیا، پڑھا، سب کرا، اس کو اتنا نہیں معلوم نیمبو ہری مرچی کھانے کے لیے استعمال ہوتا، لٹکانے کے لیے نہیں، اس میں نظر، اس کی بلا، گھر کی بلا، وہ نیمبو ہری مرچی کیا پروٹیکشن دے گا اس کو، کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے۔ کسی جگہ ہم نے دیکھا کوئی پیٹھا لگایا ہوا ہے، وہ ایک ہوتا میوہ ایک قسم کا، اس کو کھایا جاتا، وہ کیا کرتے، نہیں دروازوں پر لگا دیتے، یہ کہہ کر کہ اس سے نظر بد ساری اس پر چلی جائے گی۔ کوئی پڑھا لکھا انسان ہے، ہاتھ میں دھاگا باندھا، جب اس کو پوچھو یہ دھاگا کیوں، مطلب نہیں، یہ پروٹیکشن کا دھاگا ہے۔ ارے سبحان اللہ، تو اتنا بڑا طاقتور انسان، اور وہ ایک ادنا ایک دھاگے کے اوپر تیرا ایمان ہے، یہ کہہ کر یہ دھاگا تجھے بچائے گا، کس نے کہا تجھے، کیسی عقل ہے تیری، نعوذ باللہ، ہے نا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا نا، المشرکون هم الجاہلون، مشرک ہی جاہل ہیں بولے، یعنی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو کیوں نہ ہو، جہالت کا کام کرے گا، اس کی عقل کام ہی نہیں کرے گی یہاں پر۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتُّ، اگر تو اس حالت میں مر گیا کہ وہی علیکا، وہ تیرے اوپر تھا لگا ہوا دھاگا، چھلا جو بھی ہے، ما افلحت ابداً، ما افلحت ابداً، بولے تو کبھی بھی نجات نہیں پاتا، یعنی کبھی بھی تیرا جنت میں داخلہ ہی نہیں ہوتا۔ ورنہ دیکھیے ابھی ہوتا نا مشرک کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ چاہے اس کے علاوہ جو چاہے اللہ معاف کرے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بات یہاں پر اس حدیث میں یہ بھی واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما افلحت ابداً کا، ابداً کا لفظ کا معنی ہے کبھی بھی نہیں، ابداً کبھی بھی نہیں، ما افلحت فلاح سے ہے، یہ آسان الفاظ ہیں، عربی کا آپ کو سمجھنا بھی ایسا نہیں کہ مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کو، نہیں، الحمدللہ آسان الفاظ ہے۔ ما افلحت کا لفظ ہے وہاں پر، نہیں فلاح پائے گا تو، ابداً کبھی بھی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ مشرک کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اس کو نجات ملتی نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، یغفروا ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، پچھلے ہم آیتوں میں پڑھے نا، توحید کی برکت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جنت ہے، اور اگر توحید پر قائم نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اگر یہ توحید پر نہیں ہے تو پھر اس کو
یعنی شرک کا مرتکب ہے تو پھر اور بغیر توبہ کرے وہ مر گیا، شرک کرنے والا بغیر توبہ کرے مر گیا تو اس کے لیے جنت ہے ہی نہیں، بولے کبھی فلاح نہیں پائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک ہوتا ہے موحد بندہ جو توحید والا ہے، اگر کچھ گناہ اس سے سرزد، بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے کبائر، شرک سے ہٹ کر اس نے چوری کی، زنا کیا، ڈاکہ زنی کی، کچھ بھی بڑے بڑے قتل کیا، بڑے بڑے گناہ کیا، لیکن اس کو چانس ہے کہ وہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد اسے پھر جنت میں ڈالا جائے گا۔ لیکن شرک کرنے والا، دیکھیے بات صرف دھاگے کی ہے، بات صرف کہی تھی یہاں پر کیا پہنا تھا اس نے، ما ہادا بول کے پوچھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو بولے کہ یہ اس کے ہاتھ میں کیا تھا، رآ رجلا فی یدہ حلقۃ، حلقہ بولتے ہیں گول، حلقہ یعنی گول چیز، من صفر، صفر کہتے ہیں عربی لفظ ہے صفر، پیتل، پیتل کا ایک چھلا گول پہنا ہوا تھا، وہ ایک گول کڑا چھلا جو پیتل کا پہنا ہوا تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اسے بیماری سے دور کرے گا۔ تو میری بہنوں، جب یہ چیز کلیئرلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایسا عقیدہ رکھنے پر اور تیرے ہاتھ میں وہ ویسی رہتا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ، بس بے شک تو اگر مرتا، وہی علیکا، یہ چھلا تیرے اوپر ویسی رہتا، ما افلحت ابداً، تو کبھی فلاح نہیں پاتا، نہیں کبھی جنت میں نہیں جاتا، تو کامیابی ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی تیری، ما افلحت ابداً، کبھی بھی نہیں، یعنی تو کبھی بھی نجات نہیں پاتا جہنم سے۔ اللہ اکبر، یعنی مر جاتا تو کبھی بھی نجات نہیں پاتا، یعنی پہلے فوری نکال دے، انزعہ نکال دے اس کو، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اگر اسی حالت میں تیری موت آتی تو کبھی تو فلاح نہیں پاتا۔ مطلب دیکھیے، ایک کڑا، ایک دھاگا، ایک ایسی چیز جس پر بندہ عقیدہ رکھتا ہے اور وہ اسی عقیدے کے سمیت اس کی موت ہو جاتی، نعوذ باللہ۔ اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں سے یہ تاگے، یہ چھلے، یہ کیا کہتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں کیا کیا کر لیتے ہیں نا لوگ، عجیب عجیب چیزیں، تو وہ ہم کو مٹانے کی اللہ توفیق دے ان کے ہاتھوں سے، کیونکہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگر اس نے پہنا رہا اس کو اور ویسی اس پر موت آ گئی تو پھر اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہیں، سارے اعمال اس کے ضائع ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا کہہ کر لوگ ڈرا ڈرا کر پہنا دیتے ہیں، عجیب، یعنی عجیب طریقے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ تم یہ پہن لو، نہیں پہنے تو بہت مصیبت آتی، دیکھو بولے فوری باندھ لو، بولے اب یہ کہ پریشان ہو کے فوری مطلب اس پہ یقین کر لے گی، اس پہ نہیں، ہیبت انسان کو ایسی، اکثر خواتین کو ہوتا ہے ہیبت، ایسی ہیبت، اماں کچھ بھی ہو جاتا ہے کہ کیا ہے کہ ہو باندھ لیں گے، اور پھر ان کے عقیدے کے مطابق ان کو اچھا بھی لگتا۔ آپ دیکھو ان سے پوچھو، بولے نہیں وہ پہنے جب سے تعویذ، بچے کی طبیعت اچھی ہے، بولے مطلب وہ چیز، وہ کاغذ اس کا جو گلے میں لٹکایا اس نے، اس پہ کچھ بھی ہو لکھا ہوا۔ بعض جگہ تو ہم نے کئی تعویذیں کھول کر دیکھی، بعض میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہوتی، بعض میں کچھ نیومیریکل نمبرز ہوتے ہیں، کسی چیز میں، یعنی بعض تعویذوں میں تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، بیوقوف بناتے ہیں، صرف کاغذ لپٹ کر دے دیتے، بولتے گلے میں ڈال دو، ان کو لکھنا بھی ہاتھ نہیں ہوتا کچھ بھی، بس ایسی دے دیتے ہیں۔ تو یہ تمام شرکیہ افعال ہیں، اور بندوں کو، لوگوں کو، یعنی جہالت کی بنا پر یہ بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہم بھی بچنا ہے انشاءاللہ العزیز، ہمیں اپنی بہنوں کو بھی بچانا ہے جہنم سے، ہے نا۔ اگر اسی حالت میں ان کی موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے جہنم، سارے اعمال غارت، ہے نا۔ شرک کی موجودگی میں کیا ہوتا ہے میری بہنوں، تمام اعمال انسان کے غارت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عقیدے سے جو چھلا یا کچھ بھی پہنا جا رہا دھاگا وغیرہ، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نفع بخش ہے، مفید ہے، تو پھر اس کو کبھی بھی نجات نہیں ملے گی جہنم سے، اگر وہ اسی حال میں مر گئی۔ یعنی وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ مطلب یہ چیزیں شفاعت کا باعث بنے گی، یہ بیماریوں سے دور رکھے گی، مطلب اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اس چیز کے اوپر یقین ہے، اس کو شفا دینے والا سمجھ کے، اللہ شافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو پھر یہ شرک جو اس سے سرزد ہوا تو نعوذ باللہ
اللہ محفظنا، اللہ محفوظ رکھے ایسے اعمال سے۔ اور بھی ایک حدیث سن لیجئے، مسند احمد کی یہ ہے، من تعلق تمیما فلا اتم اللہ لہ ومن تعلق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ، یعنی جس نے بیماری سے تحفظ کے لیے کوئی تمیمہ، تعویذ، منکا وغیرہ لٹکایا، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عامر کی رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق تمیما، جو بھی تمیمہ کو لٹکاتا نا، یعنی تمیمہ سے مراد، تمیمہ کیا ہے؟ تا میم یا میم گولتا، تمیمتن کیا معنی ہے؟ تمیمتن آپ عربک ڈکشنری کھول کے دیکھیے، تمیمہ کہتے ہیں تعویذ، منکا یا پھر کوئی بھی دھاگا، کڑا، یہ پوری چیزیں آتے ہیں تمیمہ۔ تو فرمایا من تعلق، جس نے بھی لٹکایا، اٹکایا، لڑکایا، کس کو؟ تمیمہ کو، فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ ومن تعلق ودع، اور جس نے سی پی باندھ لی، سیپیاں بھی باندھتے نا، سی پی باندھ دی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ودعتن فلا ودع اللہ لہ، جس نے سی پی باندھی اللہ تعالیٰ اسے بھی آرام اور سکون نہ دے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں کہ کسی نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے بولے۔ یعنی انسان کا جب یہ عقیدہ ہوتا نا کہ یہ منکے، یہ سیپیاں، یہ دھاگے، یہ میری مرادوں کو پورا کریں گے، تو میری بہنوں سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے اس حدیث کو، نوٹ کر لیجئے اس حدیث کو، مسند احمد کی حدیث ہے، من تعلق تمیما فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جس نے بھی بیماری سے تحفظ کے لیے یا پھر کسی وجہ سے لٹکا لیا تعویذ یا منکے کو، کس کی تمیمہ کہتے ہیں تمام چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، فلا اتم اللہ لہ، یعنی اس کے لیے بد دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو تمیمہ کو لٹکاتا ہے۔ اور پھر سی پی، اور یہ بھی کہا سی پی باندھی، مطلب یہ کہ کوئی بھی ایسی چیزیں عقیدے سے لوگ باندھ لیتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ان کے لیے کہ ان کو کبھی بھی اس سے آرام نہیں ہو، بولے کبھی بھی اس سے آرام نہ ہو۔ تو میری بہنوں، یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے ابھی، تو اور بھی ایک ہے مسند احمد کی حدیث، یہ تو بالکل چھوٹی ہے، اس کو تو آپ نوٹ کر لے سکتے ہیں، من تعلق تمیما فقد اشرک، بس یہ تو مطلب واضح حدیث ہے، بس مطلب یہ کہ کلیئرلی بتا دیا گیا، من تعلق تمیما، جس نے بھی تمیمہ کو لٹکایا، فقد اشرک، اس نے شرک کیا، جس نے بھی تمیمہ کو لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب اور کیا چاہیے؟ یعنی دوبارہ دہرا رہی ہوں، حدیث کو لکھ لیجئے، من تعلق من تعلق تمیمن تا میم یا میم گولتا، تمیمن، فقد اشرک، سبحان اللہ۔ یعنی مسند احمد کی حدیث ہے، یہ کتنی کلیئر ہے، واضح، من تعلق، جس نے بھی لٹکایا، تمیمہ آپ دیکھیے عربی ڈکشنری کھول کے دیکھیے، تمیمن کہتے ہیں ہر وہ تعویذ، منکا، کڑا، دھاگا جو لٹکایا جاتا ہے، اٹکایا جاتا ہے، باندھا جاتا ہے، فقد اشرک، پس اس نے شرک کیا۔ اور ایک بھی حدیث ہے، ابن ابی حاتم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بیان کیا کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار سے تحفظ کے لیے دھاگا باندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، کون سی؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ والا وهم مشرکون، سورہ یوسف کی آیت پڑھتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، ایک آدمی کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا ہوتا، بخار کی وجہ سے، بولتا کہ نہیں بخار آ رہا تھا بار بار، تو یہ دھاگا باندھ لیا، تو اپنے ہاتھوں سے اسے کاٹ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اور یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، کیا ہے؟ سورہ یوسف کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ لوگ بولتے دیکھیے بعض وقت، نہیں مسلمان مشرک کیسا ہو سکتا، مسلمان الگ ہے مشرک الگ ہے، بولے نہیں، مسلمان بھی شرک کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان لاتا ہے، ایمان لاتے ہوئے پھر شرک کرتا ہے۔ آیت ہے نا یہاں پر واضح، وما یؤمن اکثرهم، یعنی جو اکثر لوگ ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ پر، مگر الا وہم مشرکون، پھر وہ اس کے باوجود بھی بعض مشرک بھی ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس شرک سے
لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن یہ جہنم میں جانے کا باعث بنتا ہے۔ کیا چیز؟ جو باب ہم نے پڑھا آج، مصائب کو دور کرنے کے لیے، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کیا باندھا جاتا؟ چھلے اور دھاگے جو باندھے جاتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہم نے دلائل کے ساتھ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔